Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's topic is same. That is topic is the social behavior of God conscious persons. Or God conscious persons वही लोग होते हैं जो रब्बुल आलमीन की इबादत उसी तरह से करते हैं जिस तरह से रब ने उनको, जिस तरह से रब्बुल आलमीन अपने कुरान करीम किताब में फरमाते हैं, और वो बिल्कुल उसी तरीके से वो हक अदा करते हैं जिस तरीके से उनको हक अदा करने का हुक्म दे दिया गया है। और वो नमाज़ों को कायम करते हैं, वो दीन पे इस तरीके से उनका ईमान होता है कि रब करीम के साथ हमेशा हर जगह हर लहजे में रब की याद में वो होते हैं। तो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो ये गॉड कॉन्शियस पर्सन होते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे बिहेवियर, ऐसे आदत पैदा हुए होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है कि बाकी लोग भी जो है वो जो इनमें जो सोशल बिहेवियर जो इनमें पैदा हुआ होता है कि उसकी तरफ वो माइल हो जाए और वही चीज़ वो भी इख्तियार करे दुनिया में, ताकि उनकी सीरत भी इन्हीं के जैसे हो जाए। तो मैं ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में हम ये इस चीज़ को वो क्या कहते हैं बयान कर चुके हैं। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ गॉड कॉन्शियस पर्सन्स आर, उसमें हम कह चुके हैं पाइटी, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी और काइंडनेस। इसके बगैर भी बहुत सारे ऐसे है चीज़ें, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है इन चार चीज़ों को वाज़िह तौर पर वो पढ़ना है हमें, और इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दीज आर द एक्चुअली इम्पोर्टेंट, दीज आई कैन से क्वालिटीज ऑफ गॉड कॉन्शियस पर्सन्स। तो इसमें हम पाइटी और जो ऑनेस्टी है वो हम पढ़ चुके हैं। तो नाउ द थर्ड वन इज मॉडेस्टी। मॉडेस्टी जो है इट इज एक्चुअली हया इन अरबिक। हया इज एन अरबिक वर्ड फॉर मॉडेस्टी। हया जब हम अरबी में कहते हैं तो उसको हम अगर अंग्रेजी में लाएंगे, जिस लैंग्वेज में हमें फिर बाद में ये अपने एग्जाम में लिखना होगा, तो उससे हम बहुत सारे वो डिक्शनरीज में देखने के बाद हम स्कॉलर्स इस बात पर पहुंच चुके हैं कि इसका हम नहीं कह सकते एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, लेकिन फिर भी जो हक अदा करता है वो है मॉडेस्टी। तो Islamically, modesty is an attribute which encourages believers to avoid anything distasteful. यानी दीन इस्लाम के ज़ुमरे में हया एक वो ऐसी जो है आदत है या एक ऐसा वो करेक्टर है जिससे जो एनकरेज करता है इंसान को कि वो जो एनकरेज करता है बिलीवर्स को खास तौर पर कि वो अवॉइड करे कोई भी चीज़ जो डिसटेस्टफुल होगा। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं जिसका हुक्म रब करीम ने नहीं दिया है दीन इस्लाम में, तो उस चीज़ को वो अवॉइड करते हैं। किससे वो अवॉइड करते हैं? क्योंकि उनमें जो हया उनमें पैदा हुई होती है, तो इसी से वो अपने आप को बचाते हैं। नॉर्मली जो है हम हया को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक इंसान अपने आप को जब किसी बड़े बुजुर्ग को या अपने जो उसको बड़े होते हैं घर में, जब उनको देखता है तो उसके बाद वो क्या करता है, चाहे मर्द हो या जन, दोनों चाहते हैं कि इसके सामने हम बड़े देखें कि हमारे कपड़े ठीक तरह से लगा के है, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया है, हमारा सब कुछ ठीक है। यानी वो उसको हम कहते हैं सॉर्ट ऑफ, उसको हम कहते हैं हया, जिसे हम कहते हैं। यानी कश्मीरी में भी हम कहते हैं कि एमिश हया, बड़ों के सामने बातें कम करना, बड़ों के सामने कोई ऐसा उधर इधर देखना जो वो देखते नहीं है, तो हम कहते हैं ये हया है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ वो प्रोटेक्टिव सिस्टम है, अपने आप को हम बड़े महज़िब अंदाज में रखते हैं। तो अब जो
جو یہ کیا کہتے ہیں یہ حیا کا کانسیپٹ جو ہے، چونکہ ہم یہ چیز یہ باہری معاملہ ہے. اگر ہم اپنے جسم کو اور ہم باہری طور پر کہتے ہیں کہ کہیں ہم ٹھیک سے ہو، کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بڑے لوگ ہیں تو ہم کیا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. مگر حیا کا جو اصلی مقصد ہے یہ باہر سے تو کرنا ہی آپ کو ہے، ہمیں باہر سے اپنے آپ کو دکھانا ہے اس طریقے سے تاکہ ہم ٹھیک ہو. لیکن اصلی مسئلہ ہے انٹرنلی ایک انسان کو وہ عزت ہونا چاہیے، ایک انسان کو جو ہے وہ حیا جو ہے انٹرنلی ہونی چاہیے. تو ہم یہ اس چیز کو پڑھنے کے بعد جو ہے بہت سارے اسکالرس کا یہ ماننا ہے، انہوں نے اس چیز کو پوری طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کنکلوڈ کیا ہے دیٹ یہ جو حیا ہے اٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز internal body clothing so that thoughts, feelings, love, care, etc. might be protected. The opposite of modesty is immodesty, indecency, indulgence and impurity, which means badness in sayings and doings, and by which bitterness creates in sayings. تو یعنی حیا جو اب ہے، ہمیں باہری صورت کو ٹھیک کرنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت لگتی ہے، ہمیں باہری صورت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے زبان کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے، لگام لگانی پڑتی ہے، اس پر وہ باتیں کرنی پڑتی ہیں ہمیں جو صحیح باتیں ہوں. لیکن حیا ایک ایسا چیز ہے دین اسلام میں، اس سے ہم اپنے انٹرنلی باڈی کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. اٹس این سارٹ آف این انٹرنل کورنگ، انٹرنل کلوتھنگ. تو اس سے ہم اپنے جو ہے اپنے تھاٹس کو بچاتے ہیں، اپنے احساسات کو بچاتے ہیں، اور ہمارے اندر جو پیار محبت ہے اس کو اپنے حدود میں رکھتے ہیں. تو دس از ایکچولی حیا. حیا جس میں ہوگا وہی انسان اپنے دل و دماغ میں بھی صحیح سوچے گا، اپنے تھاٹس جو اس کے پاس ہے، فیلنگز جو ہے، لو ہے، کیئر ہے، اس کو اپنے جسم میں انٹرنلی اس کو ٹھیک طریقے سے سوچے گا. اپنے انٹرنلی چیزوں کو کور کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ضروری ہے. تو اس چیز کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی دنیا کا جو جتنے سارے علوم ہے وہ آپ کو کوئی بھی ایسا چیز نہیں دے سکتے ہیں سوائے دین اسلام، جس میں کانسیپٹ آف حیا ہے، جس سے آپ اپنے ان سارے اندرونی معاملات کو سنوار سکتے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جس طریقے سے اس کا حکم دے دیا ہے حضرت اللہ جل شانہ نے، جس طریقے سے اس کا حکم دے دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایکچولی جو ہے اب اس ماڈسٹی کا جو اپوزٹ ہے، حیا کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے بے حیائی، یا ہم انگریزی میں اس چیز کو کہہ سکتے ہیں انڈیسنسی، انڈلجنس اینڈ امپیورٹی، اپنے آپ کو بدن کرنا، اندرونی غلط سوچنا. تو وہ اس کا اپوزٹ ہے. اب اس حیا میں جو ہمارے لیے ماڈل ہے وہ کوئی وہ اور نہیں ایکسپٹ ہے، وہ سوائے ہے وہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Indecency disfigures everything, and haya, yani modesty, enhances the charm of everything." He sallallahu alaihi wasallam also declared, "Every religion has a characteristics, and the characteristics of my religion is modesty." یعنی اس کا فرمان ہے کہ ہر ایک جو بے حیائی ہے، بے حیائی سے انسان کی شکل و صورت ختم ہو جاتی ہے، ہر ایک ختم ہو جاتا ہے. اور حیا جو ہے، حیا سے انسان کا جو ہے چارم ہے، اس کا جو وہ اس کی شکل صورت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. حیا جو ہے ہر ایک مذہب جو ہے اس کا اپنا ایک کریکٹرسٹکس ہے، اپنا ایک کریکٹر ہے اس کا. اور جو دین اسلام ہے، دین اسلام کا جو کریکٹر ہے وہ ہے حیا. یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حالانکہ بہت سارے احادیث آئے ہیں اس معاملے میں، اس حیا کے معاملے میں. تو ایکچولی جو ہے یہ حیا جو ہے یہ ہے پارٹ آف ایمان. اگر کسی کے پاس ایمان ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس حیا بھی ہوگا. اگر کسی کے پاس حیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس ایمان بھی ہوگا. تو یہ جو ہے حیا اور ایمان جو ہے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں ڈیفینیٹلی حیا بھی ہو سکتی ہے، مطلب حیا ہوگا وہاں پر. تو اسی طریقے سے جہاں
جہاں حیا ہے وہاں ایمان ضروری ہوگا. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے پاس جو ہے حیا کی دولت ہوگی, اور جتنا حیا کم ہوگا تو سیدھی سی بات ہے اتنا جو ہے اس میں ایمان کی کمی بھی اس میں دیکھی جا سکتی ہے. اب جو ہے مطلب اب کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ ہاؤ کین وی دس انکلکیٹ دس حیا, جو اب انٹرنل باڈی کورنگ ہے, ہم اپنے ذہنوں کو اپنے جو ہم سوچنے کی جو قوت رب نے ہمیں بخشی ہے اس کو ہم صاف کرتے ہیں, صاف رکھتے ہیں. تو کون سا طریقہ ہے, کیا کرنا ہوگا ہمیں دین اسلام میں جس سے یہ جو ہے یہ کریکٹر جو ہے یہ حیا اس میں وہ پیدا ہوگا. تو اس کے لیے جو ہے کچھ چیزیں رکھی گئی ہے دین اسلام میں, مطلب کچھ تقریباً بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں 4 پوائنٹس کا یہاں پر رکھا ہے. نمبر 1 از lowering the gaze and avoiding prejudice speech and conduct. اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے اور اوائڈ کرنا ہے غلط چیزیں, جو غلط باتیں نہیں بولنی ہیں. Second, avoiding close physical contact with unrelated members of the opposite sex. opposite sex کے ساتھ ہمیں اوائڈ کرنا ہے, فزیکلی کنٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے, اسے دور رہنا ہے, جس سے اسلام نے منع کیا ہے, جس کی پابندی ہے, تو وہ نہ کرنے سے انسان میں حیا پیدا ہو جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے observing modest اور اسلامک ڈریس اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ. ایک انسان کو کور کرنا ہوگا, اسے اسلام کے لیے وہ جو ڈریسنگ اس کو کرنے, کپڑے جو لگانے ہوگے, تو وہ جب اس میں وہ کرے گا, آبزرو وہ لگائے گا, تو اس سے بھی اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اس میں حیا پیدا ہو جاتی ہے. اینڈ پوائنٹ نمبر 4 از ناٹ ڈرائنگ unnecessary attention to others. ہمیں unnecessary attention نہیں دیکھنا ہے لوگوں کی طرف. راستے میں کہیں کھڑا ہوں گے تو ہماری ماں بہن چلتی ہے تو اس کی طرف ہم پوری غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر حیا کہاں سے ہم میں رہ جائے گی. ہمیں راستوں پہ نہیں بیٹھنا ہوگا, ہمیں جہاں سے بھی ہمیں چلنا ہوگا تو ہمیں اپنی نگاہوں کو پست کر کے رکھنا ہوگا. تو اس چیز سے ہم میں حیا پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس کنسپٹ کو, ان چیزوں کو ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بولے, جو گھر میں ہم پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو بولے. جتنے سارے جہاں بھی جو بھی پلیٹ فارمز ہمیں اس دنیا میں ہے, چاہے یونیورسٹی میں ہے, کالج میں ہے, اسکول میں ہے, جہاں پر بھی ہے, ہمیں وہاں پر ان چیزوں کا پوری طرح سے پرچار کرنا ہوگا تاکہ رب کریم ہمیں جو ہے اس حیا کی دولت سے مالا مال کرے ہمیں. تو اس کے بعد جو ہمارے سلیبس میں جو ہے جو کوالٹی ہے, جو آخری کوالٹی جو ہمیں وہ پڑھنی ہے, دیٹ از کائنڈنس. تو کائنڈنس جو ہے یہ بھی ایک سوشل بیہیویئر بنا ہوا ہوتا ہے گاڈ کانشیس پرسن کا. تو کائنڈنس جو ہے ان عربک اٹ از احسان, عربی میں اس کو ہم احسان کہتے ہیں. اٹس این ایٹریبیوٹ آف گاڈ کانشیس پرسنز. اٹ مینس ڈوئنگ ویل ٹو اینی پرسن in such a way that he feels comfortable to perform such work which provides happiness and delight to a human being, or to give away anything in charity that illuminates his heart. تو اگر ہم دیکھیں گے اس ڈیفینیشن کو لے کر, جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ہر حال میں کوشش کرنی ہوگی کہ دوسرے انسان کو وہ ہر ایک طریقے سے محفوظ رکھے. احسان کی جو ہے یعنی کائنڈنس کی جو ڈیفینیشن اسلام میں ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ڈیفینیشن. میں بار بار اس ڈیفینیشن کو دہراتا ہوں کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, سوال پوچھا گیا صحابوں کے سامنے, ما ہوا احسان, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے جواب میں واپس فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ انہ یراک. او کما کالا, ایسے حدیث میں الفاظ آئے ہیں. یعنی اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو عبادت کرنی ہوگی رب کریم کی, کوئی بھی عبادت, اور اس سے یہ سمجھنا ہے کہ میں رب کریم کو میرے سامنے ہے, میں دیکھ رہا ہوں رب کریم. اس کو ایسی حیت پیدا کرنی ہوگی, اور اگر اس میں ایسی حیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے تو اس کو کم سے کم یہ حیات پیدا کرنی ہے کہ وٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو, وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ, آلمائٹی اللہ از سیئنگ می, خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں احسان, اسی کو کہتے ہیں کائنڈنس. تو یہ اصلی کائنڈنس ہے. لیکن عام الفاظ میں جو ہم کائنڈنس کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ اگر کوئی بھی انسان مجھے آئے, مجھے بہت اچھا سلوک کرنا ہوگا, کسی کی اگر مدد ہے مجھے اس کو مدد دینی ہوگی, مجھے ہر ایک جو ہے میرے پیرنٹس ہیں, میرے
جو بھائی بہن ہیں، میرے جتنے سارے دوست ہیں، میرے جتنے سارے لوگ ہیں، مجھے ہر ایک کے ساتھ بہترین طریقہ مجھے ان کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا، تو اس سے ہم حیا کہتے ہیں. یعنی قرآن کریم میں بھی بہت جگہ پر اللہ میں فرماتے ہیں، اینڈ اسپیک اے تھنگ رائٹ ٹو ایوری باڈی اینڈ ٹریٹ ایوری باڈی ود کائنڈنس. ہر ایک کے ساتھ آپ بڑے خوش مزاج سے ہمیں بات کرنی ہوگی، اور ہمیں ہر ایک کو ٹریٹ کرنا ہوگا ایز پر جو کائنڈنس ہے، بڑے اپنے بہترین طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا ہوگا. ہمیں جتنے سارے قرآن میں وہ قانون ضوابط کیے گئے ہیں یا نبی نے جو فرمایا ہمیں، ان پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، اسی طریقے سے ہمیں رہنا ہوگا. تو اسی کو کہتے ہیں یہ صفت جو ہے گاڈ کانشیس پرسنز میں ہی ہوتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے ان اٹس ریئل سینس میں. تو جو قرآن کریم ہے، دین اسلام کی جو کتاب ہے قرآن کریم، قرآن ڈز ناٹ ٹیچ اے مسلم دیٹ ہز کائنڈنس and good manner be reserved for Muslims alone, but that a Muslim must speak kindly, avoid hurting the feelings of those with whomsoever he may come in contact. He should treat graciously everyone he meets irrespective of their community, country or religion. اس میں ہمیں اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں بس میرا جو ہے طور طریقہ صرف مسلمان کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے. ہر ایک انسان کے ساتھ اس کو ٹھیک سے رہنا ہوگا. احسان کے بارے میں ہمارے مسلم کے بہت سارے فرمان ہیں. کچھ فرمانوں کو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اور میں بھی ان پر عمل کر کے ہم اس دولت کو پا سکے، یعنی احسان کائنڈنس کو ہم پا سکے، جو گاڈ کانشیس پرسنز کی کوالٹی جو ہے وہ ہمیں مل جائے. تو نبی وسلم کی فرمان ہے نمبر 1 جو ہے اس میں، ان فیکٹ اللہ ہیز ریٹن احسان کائنڈنس آن ایوری تھنگ. Remember Allah when you kill, apply the best way when you sacrifice and make the knife sharp and give ease to the animal. کیا رب العالمین کا کیا وہ ہے، کیا ہمارے نبی وسلم کے فرمانوں میں کتنی ذہانت اور کتنی وہ ہے، وہ اس میں کتنا احسان ہے کہ اگر ہمیں کسی جانور کو ذبح کرنا ہوگا تو اس کو بیسٹ طریقے سے ذبح کرنا ہے. ہر ایک کے ساتھ ہمیں بہترین طریقہ استعمال کرنا ہوگا، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہمیں طریق کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں رب العالمین کو یاد کرنا ہوگا. دوسرا فرمان جو ان کا جو ہے، کائنڈنس از اے مارک آف فیتھ اینڈ ہو ایور از ناٹ کائنڈ ہیز نو فیتھ. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک مارک آف فیتھ ہے. حیا ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں انسان میں فیتھ ہے، اور اگر حیا نہیں ہوگا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس فیتھ نہیں ہے. تھرڈ پوائنٹ جو ہے، تھرڈ احادیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، whoever is kind, Allah will be kind to him. Therefore, be kind to man on the earth. He who is in heaven will show mercy on you. اللہ تعالیٰ یہاں اگر ہم یہاں پر کسی کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آئیں گے، کائنڈ کے ساتھ پیش آئیں گے، تو رب العالمین ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ آسمان والا جو ہے رب العالمین وہ ہم پر رحم کرے گا. اسی طرح اور ایک فرمان ہے، you will not enter paradise until you have faith, and you will not complete your faith till you love one another. ہم جنت میں تب تک نہیں جا سکتے ہیں until you have، جب تک ہمیں ایمان نہیں ہوگا. and you will not complete your faith، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے، محبت کے ساتھ نہیں رہیں گے. ہم حقیقت میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ احسان that differentiates men from animals, and this is the quality. this احسان جو ایک کوالٹی ہے جو فرق کرتی ہے ایک انسان اور حیوان میں، جو فرق کرتی ہے. لیکن ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے اس دور میں nowadays a great number of people in the world, I can say in the whole world، جن میں یہ کوالٹی ہے نہیں ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اے رب کریم مسلمانوں کو یہ جو کوالٹیز، جو گاڈ کانشیس کوالٹیز جو ہے، ان سب میں یہ مضمر ہو جائے ان میں. اور رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جیسے بنائے جو گاڈ کانشیس ہوتے ہیں، جن کو خدا کا خوف ہوتا ہے، صبح شام جن کو خدا کا خوف ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.